बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। बेटा मैं सबसे पहले आपके साथ अपनी स्क्रीन शेयर करूंगी। जी बेटे, ऑक्सफोर्ड इंटरनेशनल स्कूल आज तारीख 25 अगस्त 2021 है और बुध का दिन है। ठीक है, हमारी उर्दू की दो किताबें हैं। ठीक है, एक काशिफ उर्दू है, दूसरी नर्दबाने उर्दू है। ठीक है, सबसे पहले हम काशिफ उर्दू करते हैं। ठीक है, आज हम काशिफ उर्दू का सेकंड लेसन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, हमारा फर्स्ट लेसन कंप्लीट हो गया जो कि हमारा फर्स्ट चैप्टर था हम। ठीक है, हमने हम की एक्सरसाइजेस बुक कॉपी में सब जगह पे कंप्लीट कर लिए। ठीक है, और आप बच्चों को मैंने कहा है इसको मेमोराइजेशन भी करना स्टार्ट कर दी क्योंकि आपके चेक पॉइंट में हम का चैप्टर आएगा। ठीक है, अच्छा बेटा, हमारा सेकंड चैप्टर है बच्चों के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के छोटे छोटे किस्से। जी, सबसे पहले हम सबक की बुलंदख्वानी करेंगे, उसके बाद मैं आपको सबक की वजाहत करूंगी। ठीक है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, बुलंदख्वानी को ये आपके सामने नक्शा नजर आ रहा है। यहाँ पे देखें आप, मक्का है, ये खाने काबा है और यहीं पे रियाज है, फिर यहाँ पे ये मदीना है। आप देख रहे हैं मस्जिद नबवी नजर आ रही है आपको, सही। और यहाँ पे जंगे गजवा तबूक, आपको पता है ना जी, यहाँ पे गजवा तबूक है। ठीक है, अच्छा बेटा, अब ये जो है ना नक्शा जो है ये किस जगह का है? ये सऊदी अरब का है। ठीक है, सऊदी अरब में ही मक्का मदीना, आपको पता है ना, हम उम्रा करने हज करने जाते हैं तो वहां पे मक्का भी जाते हैं, हम मदीने की में भी जियारत भी करने जाते हैं। ठीक है, और बहुत सी भी जियारतों की जगह है। ठीक है, ये नक्शा जो आपके सामने दिखाया जा रहा है ये सऊदी अरब का नक्शा है। ठीक है, चले हम जो है बुलंद फानी सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। बच्चों ये नक्शा सऊदी अरब का है, इस नक्शे को दुनिया के नक्शों में भी देखें, सॉरी देखिए, ये एक सहरा है जहां धूल मट्टी चट्टाने और पथरीले पहाड़ हैं। जब यहाँ के शहर मक्का में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए तो लोग बिल्कुल जाहिल थे और हर बुरी आदत उनमें मौजूद थी। अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस सरजमीन में पैदा किया ताकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना सिर्फ इस जगह को बल्कि पूरी दुनिया को सुधार दें। ये बहुत मुश्किल काम था जो अल्लाह ताला ने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लेना था। बिगड़े हुए लोगों को दुरुस्त करने के लिए एक ऐसा उस्ताद चाहिए था जो बेहद खूबियों का मालिक हो। इसलिए अल्लाह ताला ने 12 रबीउल अव्वल को पीर के दिन सुबह सादिक के वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुनिया में रहमत बनाकर पैदा किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पैदाइश से ही मुश्किल वक्त देखा। पैदा हुए तो यतीम, 6 साल के थे तो बीबी आमना यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालदा की वफात हो गई। यतीम तो थे ही, अब यसीर भी हो गए। यतीम वो होता है जिसका बाप जिंदा ना हो और यसीर वो जिसकी माँ इंतकाल कर जाए। जी बेटा, सबसे पहले मैं आपको ये सफ़ा एक्सप्लेन कर दूं। ठीक है, आपके सामने ये जो नक्शा आपको नजर आ रहा है ये सऊदी अरब का नक्शा है, ये मक्का है, ये रियाज है, ये मदीना मुनव्वरा है, ये तबूक है। ठीक है, गज़वा तबूक। हाँ, अच्छा बेटा, ये आपको मैंने बता दिया कि नक्शा है। इस नक्शे को जो है दुनिया के नक्शे में भी देखा जाता है। ये जो है ना एक रेगिस्तानी इलाका है, सहरा है, जहाँ धूल मट्टी चट्टाने और बहुत सारे पथरीले पहाड़ है। ठीक है, सहरा जो है रेगिस्तानी इलाके को भी कहते हैं। ठीक है, सही है। जब यहाँ के शहर मक्का में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए तो लोग बिल्कुल जाहिल थे। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई थी ना तो शहर मक्का में जो लोग थे ना वो बिल्कुल जाहिल थे। ठीक है, उनमें हर बुरी आदत मौजूद थी। सही है, उनमें अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस सरजमीन पर पैदा किया। अल्लाह पाक ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतनी प्यारी हस्ती को इस सरजमीन पर पैदा किया ताकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना सिर्फ इस जगह में रहने वाले लोगों को बल्कि पूरी दुनिया को सुधार दें। ठीक है, ये काम बहुत मुश्किल था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए, लेकिन अल्लाह ताला को हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ही ये काम लेना था क्योंकि अल्लाह पाक को पता था बिगड़े हुए लोगों को सुधारने के लिए एक उस्ताद चाहिए होता था और वो तमाम खूबियां हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मौजूद थी। बहुत प्यारी सिफात के मालिक थे हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसीलिए अल्लाह ताला ने 12 रबीउल अव्वल को पीर के दिन सुबह सादिक के वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पूरे जहान के लिए रहमत बनाकर पैदा किया। ठीक है,
آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے تو آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ ہی مشکل وقت دیکھا، کیونکہ جب آپ پیدا ہوئے تو یتیم تھے، ٹھیک ہے، 6 سال کے تھے تو بی بی آمنہ یعنی آپ کی والدہ کی وفات ہو گئی۔ جب آپ کی عمر 6 سال کی تھی تو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کا وفات ہو گیا تھا، ٹھیک ہے۔ یتیم تو تھے ہی، اب یسیر بھی ہو گئے۔ اچھا بیٹا، یتیم کسے کہتے ہیں؟ یتیم وہ ہوتا ہے جس کا باپ زندہ نہ ہو۔ اچھا، یتیم وہ بچہ ہوتا ہے جس کے والد صاحب کا انتقال ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، صحیح۔ اور یسیر وہ ہوتا ہے جس کی ماں کا انتقال ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ کو 2 میننگ پتہ چل چکے ہیں یتیم اور یسیر کا، ٹھیک ہے۔ آپ نے بہت اچھے طریقے سے سمجھنا ہے، کیونکہ فیڈ بیک سیشن میں آپ سے اسی سے ریلیٹڈ سوال ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ یسیر کسے کہتے ہیں؟ وہ جس کی ماں کا انتقال ہو جائے، اور یتیم کون ہوتا ہے؟ وہ جس کے باپ کا انتقال ہو جائے، ٹھیک ہے، صحیح۔ اب ہم آگے آ جاتے ہیں فردر اپنے پیج کی طرف 5 پہ۔ اللہ تعالیٰ، جی بک پیج نمبر 5 ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو منفرد باتوں سے نوازا تھا۔ ان کی پیدائش، بچپن اور ساری زندگی عام آدمی سے بہت الگ تھی۔ نہ انہوں نے بچپن میں دوسرے بچوں کی طرح شرارتیں کی، نہ ضد کی، نہ بڑے ہو کر کسی سے بری بات نہ بڑے ہو کر کسی بری بات میں پڑے۔ وہ بچپن سے ہی سب کام کرتے، بکریاں چراتے، دودھ دھوتے، سب کی مدد کرتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ حیرت انگیز واقعات ذیل میں دیے جا رہے ہیں، انہیں غور سے پڑھیے۔ کبھی بت نہ چھوئے۔ عرب میں بت عام تھے، خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی رشتہ دار ان بتوں کی پوجا کرتے تھے، انہیں چومتے تھے۔ ایک مرتبہ تمام رشتہ داروں کے کہنے پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ان کے ساتھ ایسی جگہ جانا پڑا جہاں بت تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم دور دور رہے۔ سب رشتہ داروں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات پر ڈانٹا۔ وہ سب چاہتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان بتوں کو نقصان نہ پہنچائیں جنہیں وہ خدا مانتے تھے۔ پوچھنے پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں جب بھی بتوں کی طرف بڑھتا تو سفید رنگ کے لمبے آدمی کی شکل میں کوئی زور سے کہتا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ہاتھ نہ لگاؤ، ٹھیک ہے۔ ہم آگے بڑھنے سے پہلے ہم ان 2 پیراگراف کو میں ایکسپلین کر دیتی ہوں۔ اچھا، اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ہی منفرد باتوں اور خوبیوں سے نوازا تھا۔ ان کی پیدائش جب ہوئی تھی تو وہ بچپن ہی سے ساری زندگی عام آدمی سے بہت الگ تھی، ٹھیک ہے۔ انہوں نے بچپن میں کبھی دوسرے بچوں کی طرح شرارتیں نہیں کی، کبھی ان کے جیسے کہتے ہیں نا بڑوں سے ضد کرنا، آپ بچے کرتے ہو ضد، انہوں نے کبھی ضد نہیں کی ہمارے نبی نے، اور نہ ہی بڑے ہو کر کسی بری بات میں پڑے، اور نہ ہی وہ بڑے ہو کر کسی بری صحبت میں پڑے۔ وہ بچپن سے ہی اپنے کام سارے خود کرتے تھے، بکریاں چراتے، دودھ دھوتے، سب کی مدد کرتے، ضرورت مندوں کی مدد کرتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو کچھ حیرت انگیز واقعات ہیں نا، وہ اب آگے ہم پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ کبھی بت نہ چھوئے آپ نے۔ عرب میں جو تھا نا، بتوں کا رواج عام تھا، ٹھیک ہے۔ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو قریبی رشتہ دار تھے نا، وہ ان بتوں کی پوجا کرتے اور انہیں چومتے تھے، وہ انہیں اپنا خدا مانتے تھے تو وہ انہیں چومتے تھے، ٹھیک ہے۔ ایک مرتبہ تمام رشتہ داروں کے کہنے پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ایسی جگہ جانا پڑا جہاں پر صرف بت ہی بت تھے، ٹھیک ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس جگہ چلے تو گئے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ میں، لیکن جو ہے وہاں پہ وہ دور دور رہے ان بتوں سے، ٹھیک ہے۔ سب رشتہ داروں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ڈانٹا، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ آپ ان بتوں کو نقصان نہ پہنچائے جنہیں وہ اپنا خدا مانتے تھے، اور آپ بھی انہی والا جو ہے وہ جس طرح وہ بتوں کو خدا مانتے تھے نا، تو وہ بھی چاہتے تھے کہ حضور پاک بھی ان کو خدا مانے، ٹھیک ہے۔ لیکن پوچھنے پر حضور جب ان کے رشتہ دار ان سے ناراض ہوئے اور ان کو اس بات پر ڈانٹا، تو ان کے رشتہ داروں نے ان سے پوچھا کہ تم جو ہو کیوں آگے نہیں بڑھ رہے؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں جب بھی ان بتوں کی طرف بڑھتا ہوں تو ایک لمبا سا سفید رنگ کے لباس میں ایک آدمی جو ہے میرے سامنے آتا ہے اور مجھے زور سے کہتا ہے کہ اے محمد ان کو ہاتھ نہ لگاؤ، کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ہاتھ نہ لگاؤ۔ دیکھیں کتنی پیاری ہمارے نبی میں خوبیاں تھی۔ ابھی آگے اور مزے کی باتیں آپ کو پتہ چلیں گی، ٹھیک ہے۔ کہانیاں نہ سن سکے۔ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بکریاں چراتے چراتے اپنے ساتھی لڑکے سے کہا، میری بکریوں کا خیال رکھنا، آج رات میں بچوں کے ساتھ کہانیاں سننے جاؤں گا۔ راستے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈف بجنے اور گانے کی آواز آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی ادھر بڑے ہی تھے کہ ایسے زور کی نیند آئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہیں سو گئے۔ صبح سورج کی روشنی چہرے پر پڑی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جاگے۔ اچھا، ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے انہیں کہا
جو ہے کہانیاں سننے کا بھی بڑا شوق تھا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بکریاں چراتے چراتے اپنے ساتھی کے ساتھ جب نکلے تو انہوں نے اپنے ساتھی لڑکے سے کہا کہ تم نا میری بکریوں کا بھی خیال رکھنا, آج رات کو میں بچوں کے ساتھ کہانیاں سننے جاؤں گا. جب آپ راستے سے گزر رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈف بجنے کی اور گانے کی آواز ہے. اب عرب میں کیا رواج تھا پہلے, یہ ڈف نا ایک میوزیکل انسٹرومنٹ ہوتا ہے جو عرب میں نا بجایا جاتا ہے پہلے, ٹھیک ہے, صحیح. اچھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب آگے بڑھے تو آپ کو اتنے زور کی نیند آئی اس کی میوزک سے اور ڈف سے کہ آپ وہیں پہ سو گئے, اور جب صبح سورج کی روشنی آپ کے چہرے پر پڑی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جاگے. ٹھیک ہے, برکتوں والا وجود. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود بچپن ہی سے برکت والا تھا. جب حضرت عبد المطلب کی وفات ہوئی تو حضرت ابو طالب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دیکھ بھال شروع کی. وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت کرتے تھے. جب کبھی یہ لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر کھانا کھاتے تو کسی کا پیٹ نہیں بھرتا, اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھ کر کھاتے تو سب کا پیٹ بھر جاتا. ماشاء اللہ, سبحان اللہ, کتنی پیاری بات ہے. اور ابو طالب کہتے, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو برکت والا ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا جو وجود بھی تھا نا وہ اتنا برکتوں اور رحمتوں والا تھا کہ دیکھیں اس میں کتنی پیاری بات بتائی گئی ہے کہ جب حضرت عبد المطلب کی وفات ہوئی تو آپ کی دیکھ بھال آپ کے چاچا ابو طالب نے کی تھی. عبد المطلب آپ کے دادا تھے, ٹھیک ہے, صحیح ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت پیار کرتے تھے, وہ بے پناہ محبت کرتے تھے. جبھی بھی وہ لوگ جو ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر کھانا کھاتے تو ان سب کا پیٹ نہیں بھرتا, اور جس دن وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتے تو ان کا پیٹ بھر جاتا. پھر ان کے چاچا کہتے بھی یہ بات کہ اے محمد تم بہت رحمتوں اور برکتوں والے ہیں. ٹھیک ہے, اب ہم آگے اپنی سلائڈ کی طرف آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے, فردر ہم نیکسٹ پیج کو ہم کنٹینیو کرتے ہیں. اوکے, وہ پیج نمبر ہے بیٹا آپ کا 6. ٹھیک ہے جی. بارش. ایک دفعہ مکہ میں زبردست قحط پڑا, بارش ہوتی ہی نہ تھی. لوگ بے حد پریشان تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب نے حضور کو صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھایا, پہاڑ پر لے جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کندھے پر بلند کیا اور اسی وقت زور سے بارش ہو گئی. اچھا, بڑی شان والے. جن دنوں عبد المطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیکھ بھال کر رہے تھے, خانہ کعبہ کے سائے میں حضرت عبد المطلب کے لیے قالین بچھتا تھا. سب بچے اس قالین کے چاروں طرف بیٹھتے اور کوئی بھی قالین پر نہ بیٹھتا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی آتے قالین پر بیٹھتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بہت چھوٹے تھے. لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قالین سے ہٹاتے, لیکن حضرت عبد المطلب جب یہ دیکھتے تو کہتے, میرے بیٹے کو کچھ نہ کہو, اللہ کی قسم اس کی شان بڑی ہوگی. وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ قالین پر بٹھاتے اور پیار کرتے. جی. جب ایک دفعہ مکے میں بہت زبردست قسم کا قحط پڑا تو وہاں کے لوگ جو تھے بے حد پریشان ہو گئے, کیونکہ وہاں بارش ہوتی نہیں تھی. جب قحط پڑا تو وہاں کے مکے والے پریشان ہو گئے. حضرت عبد المطلب نے کیا کیا, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت اونچا پہاڑ کی طرف اٹھایا. اب جب انہوں نے اپنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کندھے سے بھی بلند کیا تو کیا ہوا, اتنے زور کی بارش ہوئی کہ وہاں کا قحط ختم ہو گیا. اب ہمارے نبی کی شان کے بارے میں اور سنیں آگے. حضرت جن دنوں حضرت عبد المطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جس دوران حضرت عبد المطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیکھ بھال کر رہے تھے تو خانہ کعبہ کے سائے میں حضرت عبد المطلب کے لیے جو تھا وہ قالین بچھتا تھا. ٹھیک ہے, سب بچے اس قالین کے چاروں طرف بیٹھتے تھے. ٹھیک ہے, بیٹھتے بھی تھے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی سب بچے اس قالین کے چاروں طرف بیٹھتے, کوئی بھی قالین پر نہ بیٹھتا. اب سب بچے کیا کرتے, وہ جو قالین بچھا ہوا تھا نا اس کے چاروں طرف بیٹھتے, لیکن اس قالین پر کوئی نہیں بیٹھتا. اور ہمارے نبی جبھی بھی آتے نا تو وہ اس قالین پر بیٹھتے. ٹھیک ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بہت چھوٹے تھے. لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قالین سے ہٹاتے. وہاں کے جو لوگ تھے نا وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قالین سے ہٹاتے تھے. لیکن حضرت عبد المطلب کہتے کہ جب وہ یہ تمام چیزیں دیکھتے, واقعات دیکھتے, تو وہ کہتے کہ میرے بیٹے کو کچھ نہ کہو, اللہ کی قسم, وہ خدا کی قسم کھا کے بولتے کہ اس کی ہمارے پیارے نبی کی بہت بڑی شان ہے. ٹھیک ہے, وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلکہ اپنے ساتھ قالین پر بٹھاتے اور بہت سارا پیار کرتے. ٹھیک ہے, بچوں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیار. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بچوں سے بے حد پیار تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جو چھوٹوں پر رحم اور بڑوں کا احترام نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں.
جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کو بے پناہ پیار کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ ایک بات بولتے تھے کہ جو بچوں پر رحم نہیں کرتا, جو آپ کے چھوٹے بہن بھائی ہوتے ہیں نا, آپ بیٹ کرتے ہیں نا اپنے بہن بھائیوں کو, تو بری بات ہوتی ہے نا. اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کو بھی عزت دینی چاہیے, اور اپنے سے بڑوں کو تو بہت زیادہ عزت دینی چاہیے, ان کا احترام کرنا چاہیے. اور جو نہیں کرتے, اس تمام چیزوں پہ عمل نہیں کرتے, ہمارے نبی نے کہا ہے کہ وہ ہم میں سے نہیں ہے. ٹھیک ہے بیٹا, تو اپنے چھوٹوں پر بھی رحم کرتے تھے ہمارے نبی, اور اپنے بڑوں سے بھی بہت عزت و احترام سے ملتے تھے. ٹھیک ہے. بچوں کی وجہ سے نماز مختصر کر دی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, میں لمبی نماز کا ارادہ کرتا ہوں, لیکن کسی بچے کے رونے کی آواز آ جائے تو میں نماز مختصر کر کے بچے کی طرف دوڑتا ہوں. اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نماز ہی مختصر کر دی, کیونکہ انہیں جو ہے وہ جب بھی لمبی نماز کا ارادہ کرتے تو کسی بچے کے رونے کی آواز آ جاتی, تو وہ کیا کرتے, وہ اپنی نماز کو مختصر کر کے اس بچے کو اٹھانے کے لیے فوراً دوڑتے. جی صفحہ نمبر 7, بچوں سے مذاق. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نواسوں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مذاق فرماتے. چاروں ہاتھ پاؤں پھیلا پر چلتے اور پیٹھ پر حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بٹھاتے اور کہتے, میں تمہارا اونٹ ہوں, تمہارا اونٹ سب سے اچھا ہے اور اس پر بیٹھنے والے سوار بہترین ہے. بچوں سے بہت پیار کرتے تھے, بچوں سے بہت مذاق کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے تھے, نواسا حسن اور حسین, ان سے اتنا پیار کرتے اور ان سے اتنا مذاق کرتے کہ ان کو دونوں کو اپنے پیٹھ کے اوپر بٹھا کر جیسے کیا نام ہے اونٹ بنتے ہیں نا, ویسے بنتے, اور ان بچوں سے کہتے کہ میں تمہارا اونٹ ہوں اور تم جو ہو, تمہارا اونٹ جو ہے جس بہت اچھا ہے, بہت سب سے اچھا اونٹ ہے تمہارا, اور جو اس پر بیٹھے ہوئے ہیں نا حسن اور حسین, وہ سوار اس سے زیادہ بہترین اور پیارے ہیں. ٹھیک ہے. بچوں کو سلام کرنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے پاس سے گزرتے تو سلام کرتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے جب بھی چھوٹے بچے گزرتے تو آپ ان کو چھوٹے بڑوں سب کو سلام کرتے. فصل کا پہلا پھل اور بچے. جب فصل کا پہلا پھل لوگ برکت کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت سی دعائیں کرتے اور وہ پھل وہاں موجود سب سے چھوٹے بچے کو دے دے. جی جب بھی فصل وہاں لگتی نا تو اس کا پہلا پھل جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو ہے وہاں کے لوگ بطور تحفے کے طور پر لے کر آتے. ٹھیک ہے. کیونکہ وہ ویسے بھی آپ کو بہت خیر و برکت والا مانتے تھے اور آپ ہیں بھی. ٹھیک ہے. ہمارے نبی کی بہت شان ہے. ٹھیک ہے. صحیح ہے. تو جب بھی فصل کا پہلا پھل لگتا تو وہاں کے لوگ برکت کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لاتے اور آپ سے بہت سی دعائیں کرواتے, اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے, وہ پھل جو ہے اس بچے کو دے دیتے جو اس وقت اس محفل میں جو موجود ہوتا, جو اس محفل میں سب سے چھوٹا بچہ ہوتا, اس کو وہ پھل دے دیتے. بیٹا پڑھا آپ نے اس میں ہمارے نبی کے چھوٹے چھوٹے قصے, کتنی پیاری پیاری خوبیاں ہمارے نبی میں تھی. تو ہمیں چاہیے کہ ہمیں بھی ان باتوں پر عمل کرنا چاہیے اور ان پیاری پیاری خوبیوں کو اپنانا چاہیے. ٹھیک ہے. اب ہم آ جاتے ہیں اپنی مشق کی طرف. ہم سوال نمبر 1 کریں گے, مشکل الفاظ کے معنی لکھیں. جی یہ کام آپ نے کس میں کرنا ہے, اپنی نوٹ بک میں کرنا ہے. جی میں آپ کے ساتھ اپنا وائٹ بورڈ شیئر کر رہی ہوں, وہاں سے آپ الفاظ کے معنی لکھیں گے اپنی کاپی میں. ٹھیک ہے. آپ کے الفاظ جو ہیں آپ کی لکھی ہوئی بک میں, بک کا صفحہ نمبر کیا ہے, 7 ہے. جی صفحہ نمبر 7 ہے کاشف اردو کا. جی الفاظ معنی کریں گے. ٹھیک ہے. الفاظ معنی سیم وہی, دونوں سائڈس پہ لائن ڈرا کریں گے. ٹھیک ہے. یہاں پہ تاریخ لکھیں گے, آج کی کیا تاریخ ہے, آج 25 تاریخ ہے. جی ٹھیک ہے بیٹا. جی الفاظ معنی ہم لکھیں گے کاپی میں. ٹھیک ہے. الفاظ معنی کی پہلے ہیڈنگ دیں گے, سبق کا نام لکھیں گے. سب سے پہلے تو آپ تاریخ اور دن لکھنے کے بعد سب سے پہلے سبق کا نام لکھیں گے, اس کے بعد آپ الفاظ معنی کی ہیڈنگ دیں گے. جی یہ کاپی کے آپ کے دونوں سائڈس پہ لائن ڈرا ہونی چاہیے. سمجھ آ رہی ہے؟ اسکیل سے ڈرا کیجئے گا. ٹھیک ہے. اچھا سب سے پہلا ہے نوازا. آپ بک سے اتار لیجئے گا. ٹھیک ہے. یا آپ نے ورک اپنی کاپی میں کرنا ہے. نوازا. جی نوازا کا میننگ کیا ہے, انعام دینا. جی انعام دینا. سمجھ آ رہا ہے نا سب بچوں کو؟ نوازا کا میننگ کیا ہے, انعام دینا. نمبر 2 پہ کیا ہے, نمبر 2 پہ ہے بکریاں چرانا. جی بکریاں چرانا. صرف میں میننگ لکھ رہی ہوں, بلکہ میں آپ لوگوں کی آسانی کے لیے لکھ دوں بیٹا, پھر آپ لوگ کنفیوز ہوں گے. بکریاں
चराना। जी, बकरियां चराना का मीनिंग क्या है? बकरियों को खिलाने के लिए घुमाना फिराना। बकरियों को, जी, बकरियों को खिलाने के लिए, खिलाने के लिए घुमाना घुमाना फिराना। जी, घुमाना और फिर फिराना आएगा, ठीक है। बकरियां चराने का मतलब होता है बकरियों को खाना बकरियों को खिलाने के लिए घुमाना फिराना। आपने देखा है ना, चरवाहा बकरियां चराता है, तो वो इसीलिए चराता है ना, ताकि वो अपना पेट भर लें। जी, अच्छा, अब हमारा ये दूसरे वाले का मायना मुकम्मल हो कि पहले वाले का मायना क्या? नवाजा का इनाम देना, दूसरा बकरियां चराना, बकरियों को खिलाने के लिए घुमाना फिराना। जी, नंबर 3 पे हमारा क्या है? दूध धोना। दूध धोना। बेटा बुक में आपके अल्फाज लिखे हुए, ठीक है, परेशान मत होइएगा, वहां से कॉपी कर लीजिएगा आप लोग, अगर आपने ये वर्क अपनी नोटबुक में करना है। दूध धोना, जानवरों का दूध निकालना, जानवरों का दूध दूध निकालना। ठीक है, तीसरे वाले का मीनिंग क्या है? दूध धोना का है, जानवरों का दूध निकालना। अब लास्ट वाला है हमारा डफ। जी, डफ का मीनिंग है एक साज जो खुशी के मौके पर बजाया जाता है। एक एक साज जो खुशी के एक साज जो खुशी के मौके पर खुशी के मौके पर बजाया, पेरे पर है, ठीक है, बजाया जाता है, बजाया जाता है। ठीक है बेटा, ये मुकम्मल हो गए, मैं एक दफा रिपीट कर रही हूँ।
الفاظ معنی ہیں بک کے پیج نمبر 7 پر موجود ہیں. ٹھیک ہے, الفاظ معنی صحیح میں الفاظ ہے. پہلا والا نوازا انعام دینا, کیا لکھا ہوا ہے انعام دینا, الف نون عین الف میم انعام, دال یہ نون الف نا دینا. بکریاں چرانا, بکریوں کو کھلانے کے لیے گھمانا پھرانا. دودھ دھونا, جانوروں کا دودھ نکالنا. چوتھے نمبر پہ ہے ڈف, ایک ساز جو خوشی کے موقع پر بجایا جاتا ہے. جی ٹھیک ہے, آپ اسے کمپلیٹ کر لیجئے گا. ٹھیک ہے بیٹا. جی اب ہم آ جاتے ہیں اپنے ہوم ورک کی طرف. جی ہوم ورک ہے ہمارا الفاظ معنی نوٹ بک میں کریں, اور خالی جگہ اور درست اور غلط جو ہے نوٹ بک میں صرف آپ کاپی کریں گے. صحیح ہے, آپ کو اس کا جو ہے آنسرز میں آپ کو نیکسٹ کلاس میں کرواؤں گی انشاءاللہ. صحیح ہے, آپ نے صرف کیا کرنا ہے نوٹ بک میں کاپی کرنا ہے. صحیح ہے, ٹھیک ہے بیٹا, آپ نے صرف نوٹ بک میں اتارنا ہے. میں آپ کو اس کے آنسرز میں آپ کو خود بتاؤں گی. ٹھیک ہے, آپ نے کیا کرنا ہے, آپ نے الفاظ معنی کے تو میں نے آپ کو کروا دیے. ٹھیک ہے, وہ آپ نے نوٹ بک میں اتارنا ہے. صرف آپ نے خالی جگہ ایسی اتارنی ہے. آپ کے بلینک کے آنسرز انشاءاللہ اور صحیح غلط میں آپ کو نیکسٹ کلاس میں کرواؤں گی. ٹھیک ہے, ہم آن دا اسپاٹ ہی کریں گے کلاس کے اندر. ٹھیک ہے بیٹا, اپنا خیال رکھیے گا. صحیح ہے, اللہ حافظ.